अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने सुना, माही अपने वालिदैन के घर चली जाती है, पारस का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे क्या होगा, पारस अपनी मोहब्बत का इज़हार माही से कैसे करेगा, ये सब जानने के लिए मेरी हर आने वाली वीडियो को लाज़मी देखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं अपनी नॉवेल की तरफ। रूमी बेटा, बात सुनो। रशीदा बेगम ने आवाज़ दी। जी मम्मा। पारस दोस्तों के साथ बैठा था। रशीदा बेगम के बुलाने पर आया। बेटा, अभी माही अपने वालिदैन के साथ जा रही है, 1 हफ्ता वहीं रहेगी, उसके बाद आप उसे ले आना। 1 हफ्ता? पारस का मुंह खुला रह गया। जी बेटा। मम्मा, अभी क्यों? मेरा मतलब है कल मैं उसे उसके वालिदैन के घर छोड़ दूंगा। पारस ने माही को रोकने की कोशिश की। नहीं बेटा, रस्म है, वो अभी जाएगी। लेकिन मम्मा। रूमी, वो अभी जाएगी, बस कह दिया। रशीदा बेगम ने फैसला कुन अंदाज में कहा। ओके। पारस गुस्से से सुर्ख हुआ। सुबैदा बेगम और खुशी माही को अपने साथ ले जा रहे थे। पारस हसरत से माही की जाती पुश्त देखता रहा था। सब घर आ चुके थे, अपने कमरों में आराम कर रहे थे। पारस कमरे में आकर अपनी सारी चीजें फेंकने लगा, बेडशीट खराब कर दी, गुस्से में पूरे कमरे की हालत बिगाड़ दी, फिर खुद बेड पर लेट गया। आज मैं तुमसे कहना चाहता था, तुम मुझे मुझे तुमसे मोहब्बत होने लगी है। मैं चाह कर भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं नहीं जानता क्यों और कैसे हुआ, लेकिन ये हो गया है। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं नहीं जानता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन माही, मैं अब तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता। ये 1 हफ्ता मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं है। प्लीज मेरे पास आ जाओ। पारस की आंखों से आंसू जारी हो गए थे। पारस नहीं जानता था, ये तो बहुत मामूली सी बेचैनी थी। माही ने इससे कई दर्जे दर्द सहा था। वो तड़पती रही, बेचैन होती रही, आतिशे इश्क में सुलगती रही। आज पारस को इस आतिशे इश्क की थोड़ी सी तपिश लगी तो वो इतना बेचैन हो गया। जिस आग में माही पिछले 4 साल से जल रही थी, ये यकीनन अल्लाह का इंसाफ था। आज पारस की मिसाल यूसुफ की सी थी। जब जुलेखा दीवानी बनी, यूसुफ इश्क में जलती रही, तो यूसुफ को एहसास ना हुआ। जब जुलेखा ने खुद को कमरे तन्हाई में बंद कर लिया, फिर वो यूसुफ से मिलना नहीं चाहती थी। उस वक्त यूसुफ भी इसी आतिशे इश्क में जले थे, जिस इश्क में बरसों जुलेखा जली थी। आज मुझे इस बिस्तर पर सुकून की नींद आएगी, माही बेड पर लेटकर बोली। क्यों? दूल्हा भाई रात भर सोने नहीं देते थे? खुशी ने शरारत से कहा। खुशी, तुम कितनी बदतमीज हो गई हो। क्या यार, अब तुमसे भी बातों में लिमिट्स रखो। बहनों में इतना तो चलता है। तुम बहुत बिगड़ती जा रही हो। तुम्हें कल बताऊंगी, अभी मुझे सोने दो। बहुत अच्छी नींद आ रही है। ये कहकर माही चैन की नींद सो गई, जबकि वहां पारस की नींद हराम हुई थी। माही बेटा, तुम्हारे ससुराल वाले कैसे लोग हैं? वहां तुम्हारा दिल लगा? जुबैदा बेगम ने नाश्ता करते हुए पूछा। जी मम्मा, सब बहुत अच्छे हैं। आपको पता है, नीलम से मेरी दोस्ती हो गई है। वो बहुत अच्छी है
اور نرگس آپا تو ہر وقت شرارتیں کرتی رہتی ہیں، جب دیکھو کسی نہ کسی کو تنگ کرتی اور چھیڑتی رہتی ہیں۔ اور رشیدہ آنٹی تو مجھے چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں۔ ماہی پرجوش ہو کر بولی۔ ماہی کے اس انداز پر سلطان صاحب مسکرائے۔ اور تمہارا شوہر، وہ کیسا ہے؟ زبیدہ بیگم نے مزید پوچھا۔ جی، وہ بھی اچھے ہیں، ماہی نے ہولے سے کہا۔ زبیدہ بیگم مسکرائیں۔ ماہی، ہم اس ایک ہفتے میں بہت ساری شاپنگ کریں گے، پھر سارے رشتہ داروں سے ملنے جائیں گے، خوشی نے پرجوش ہو کر کہا۔ یہاں تو پورے ہفتے کی پلاننگ بھی ہو چکی ہے، زبیدہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور آپ کی اس ایک ہفتے کی لسٹ میں کہاں ہوں؟ عثمان نے آئی برو چڑھائی۔ تم شاید بھول رہے ہو، تمہیں کل ہاسٹل جانا ہے، خوشی نے یاد دلایا۔ میں ماہی آپی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، عثمان نے منہ بسوڑے کہا۔ بیٹا، شادی کی وجہ سے ہم پچھلے 10 دنوں سے چھٹی پر تھے، کل جانا ضروری ہے، سلطان صاحب نے کہا۔ لیکن بابا، عثمان بیٹا ضد نہیں کرتے، جب آپ دوبارہ چھٹی پر آؤ گے ہم ماہی کو بلوا لیں گے، زبیدہ بیگم نے سمجھایا۔ جی مما، عثمان اداس ہو کر بولا۔ عثمان، اداس نہیں ہو، آپ کو اچھی پڑھائی کر کے آرمی آفیسر بننا ہے نا؟ ماہی سے عثمان کی اداسی دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے اس نے اپنے طریقے سے سمجھایا۔ عثمان نے اسباب میں سر ہلایا۔ پتہ ہے، آرمی مین بہت طاقتور ہوتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، وہ کبھی نہیں روتے، نہ کبھی اداس ہوتے ہیں، جیسے ہمارے بابا، عثمان نے فوراً کہا۔ بالکل جیسے ہمارے بابا ہیں، جو کبھی کسی مشکل سے نہیں گھبراتے اور دشمنوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ میں بھی بابا کی طرح اسٹرانگ آرمی مین بنوں گا۔ اگر تمہیں بابا کی جیسا بننا ہے تو تمہیں باقاعدگی سے اسکول جانا ہوگا۔ آپی، میں اسکول جاؤں گا، عثمان خوش ہو کر بولا۔ گڈ بوائے، ماہی عثمان کے سر کے بال سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ سلطان صاحب اور زبیدہ بیگم ماہی کی سمجھداری پر دنگ رہ گئے۔ رومی بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ رشیدہ بیگم نے پارس کو تیار دیکھ کر پوچھا۔ آفس، پارس نے مختصر جواب دیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا فی الحال آفس کے کاموں سے دور رہنا، پھر آفس کیوں جا رہے ہو؟ مما، میری ارجنٹ میٹنگ ہے، اور ویسے بھی میں بور ہو رہا ہوں، گھر پر رہ کر کیا کروں گا؟ یہ کہہ کر پارس چلا گیا۔ میں آپ کی ماں ہوں، آپ کی بے چینی سے اچھی طرح واقف ہوں، رشیدہ بیگم سوچ کر مسکرائیں۔ کیسی ہو کمل؟ ماہی نے فون پر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم اپنی بتاؤ؟ میں بھی اچھی ہوں، میں اپنے گھر آئی ہوں، تم مجھ سے ملنے آ سکتی ہو؟ ارے واہ، کب آئی تم؟ کمل پرجوش ہو کر بولی۔ ولیمے کی رات کو آئی تھی۔ اچھا صحیح سمجھ گئی، چوتھی کی رسم کے لیے آئی ہو؟ پھر تم مجھ سے ملنے آ رہی ہو؟ ماہی نے دوبارہ پوچھا۔ یار میں نہیں آ سکتی، امی ابو کسی کام سے گئے ہوئے ہیں، گھر پر میں اکیلی ہوں، میرا نکلنا ممکن نہیں ہے۔ اوہ اچھا، تم سے ملنے کا دل چاہ رہا تھا، اس لیے کہہ رہی تھی، ماہی اداس ہوئی۔ تم میرے گھر آ جاؤ نا، گھر پر ویسے بھی کوئی نہیں ہے، ہم خوب تفریح کریں گے، کمل پرجوش ہو کر بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آتی ہوں، ماہی کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی۔ مما، خوشی کوچنگ سینٹر گئی ہوئی ہے، بابا اور عثمان بھی نہیں ہے، میں بور ہو رہی ہوں،
میں کنول کے گھر اس سے ملنے جاؤں؟ ماہی نے اجازت چاہی۔ چلی جاؤ، زیادہ دیر نہیں کرنا، جلدی آ جانا۔ اوکے مما، تھینک یو، یہ کہہ کر ماہی چلی گئی۔ ماہی کنول کے گھر پہنچی تو دونوں کے گھروں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ تھا۔ ڈور بیل کی آواز پر کنول نے دروازہ کھولا۔ ماہی کیسی ہو؟ اندر آؤ۔ کنول ماہی سے گلے مل کر بولی، میں تم سے خفا ہوں، تم نے ایک بار بھی کال کر کے میری خیریت دریافت نہیں کی۔ ماہی نے خفگی سے بولا، سوری یار، آج کل میں ذرا الجھی ہوئی ہوں۔ انکل آنٹی کہاں گئے ہیں؟ ماہی نے سوال کیا۔ دراصل وہ میرے لیے لڑکا دیکھنے گئے ہیں، کنول شرما کر بولی۔ کیا بات کر رہی ہو، یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے، اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ ماہی پرجوش ہو کر بولی، اصل میں بھائی کل ہی پاکستان آئے ہیں، تو مما بابا نے سوچا ان کے جانے سے پہلے بات پکی ہو جائے۔ تمہارے بھائی ساتھ گئے ہیں نا؟ ماہی نے تحقیق کرنا چاہی۔ ہاں بھائی ساتھ گئے ہیں، تم تسلی رکھو۔ شکر ہے، چلو تم مجھے چائے تو پلاؤ، ماہی نے خواہش ظاہر کی۔ ہاں ہاں بالکل، کیوں نہیں، کنول کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ کنول، ہم چھت پر چلتے ہیں، دیکھو باہر کتنی اچھی ہوائیں چل رہی ہیں۔ ماہی صحن میں کھڑی ہو کر بولی، ہاں ٹھیک ہے، چلو۔ کنول چائے کا ٹرے تھام کر بولی، مجھے اس موسم کی شامیں بہت پسند ہیں۔ ماہی آسمان پر نظریں جمائے بولی، مجھے تو یہ خزاں کا موسم بالکل پسند نہیں ہے۔ اداس شامیں، لمبی راتیں جو کٹتی ہی نہیں۔ کنول نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اور مجھے انہی اداسی بھری شاموں میں اور پہاڑ جیسی تنہا راتوں میں سکون ملتا ہے۔ ماہی چائے کا گھونٹ لیتے بولی، ماہی مجھے یاد ہے کچھ 2-3 سال پہلے تم چائے بالکل نہیں پیتی تھی، اور اب تمہیں چائے کا نشہ ایسا ہے کہ کھانا نہ دو لیکن چائے لازمی دو۔ کنول نے حیرانی سے پوچھا۔ وقت وقت کی بات ہے۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ تمہارے ہسبینڈ کیسے ہیں؟ جب سے آئی ہو بات کیا، ان سے خیریت دریافت کی تم نے؟ ارے اس بات سے یاد آیا، میں اپنا موبائل تو نیچے ہی چھوڑ آئی، مما کی کال آئی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا، میں اپنا موبائل لے کر آتی ہوں، یہ کہہ کر ماہی نیچے چلی گئی۔ کنول نے اسباب میں سر ہلایا۔ ماہی کنول کے کمرے میں اپنا موبائل ڈھونڈ رہی تھی، لیکن اسے یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس نے موبائل کہاں رکھ دیا۔ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کنول یار، موبائل نہیں مل، اتنا کہتی وہ پیچھے مڑی تو ماہی کی بولتی ہی بند ہو گئی۔ "آ- آ- آپ!" ماہی ارسلان کو دیکھ کر گھبرائی۔ تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، مجھے بہت ستایا ہے، ارسلان نے غصے سے کہا۔ کنول! ابھی ماہی نے آواز لگائی ہی تھی کہ ارسلان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے دیوار سے لگایا۔ تم چاہتی کیا ہو؟ یہ سب کچھ کیوں کرتی ہو؟ مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہو؟ میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں، لیکن تمہارے نزدیک میرے پیار کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا؟ ایسا ہی ہے؟ جب ہی تم نے کسی اور سے شادی کر لی، لیکن اب میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا، تم میرے پاس رہو گی، تم صرف میری ہو۔ ماہی پوری طرح ارسلان کی گرفت میں تھی، اس کا وجود کانپنے لگا، چہرے پر پسینہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ ارسلان کی مضبوط پکڑ سے خود کو چھڑوانے کی ہر ممکنہ کوشش کر رہی تھی۔ ماہی، جب تم خود کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہو نا، تو مجھے بہت غصہ آتا ہے، جیسے ابھی آ رہا ہے۔
सुकून से मेरी बातों को सुनो और समझो, वरना मैं जबरदस्ती पर उतर आया ना तो फिर सोच लेना। अरसलान ने धमकी दी। माही की सुरमई आंखों से आंसुओं की लहरें दौड़ने लगीं। उसका दम घुट रहा था। माही को लगा आज अरसलान उसे नहीं छोड़ेगा। उसने कंवल के घर आकर गलती कर दी थी। वो दिल ही दिल में पछता रही थी। भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? माही को छोड़े। कंवल माही का काफी देर इंतजार करने के बाद नीचे आई तो नीचे का मंजर देखकर हैरान रह गई। कंवल ने अरसलान को धक्का देकर माही को उसकी गिरफ्त से छुड़ाया। माही कंवल की पुश्त पर छुप गई। भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो अम्मी अब्बू के साथ गए थे ना? कंवल ने सवाल किया। कंवल, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। आज मैं माही से अपना हिसाब बराबर करूंगा। अरसलान ने दहाड़ा। कौन सा हिसाब? यही कि उसे आपसे मोहब्बत नहीं है या फिर वो आपके काबू में नहीं आई? कंवल चीख कर बोली। कंवल, मैं कह रहा हूँ तुम यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं, आप जाएंगे यहाँ से अभी और इसी वक्त, वरना अम्मी अब्बू को मैं खुद बताऊंगी आप किस तरह माही को डरा रहे थे। कंवल ने अरसलान को धमकी दी। अरसलान बिना कुछ कहे वहां रखा फूलों का गुलदस्ता जोर से जमीन पर पटक कर अपने कमरे में चला गया। फिर कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद कर लिया। माही कंवल के गले लगकर रोई जा रही थी। उसका कांपता हुआ वजूद कंवल साफ महसूस कर रही थी। उसने माही को पानी पिलाया। माही, मुझे माफ कर दो। उस दिन तुम सही थी। आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है। मुझे तुम्हें यहाँ नहीं बुलवाना चाहिए था। पता नहीं भाई कब आए, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे भाई ऐसी घटिया हरकत करेंगे। कंवल शर्मिंदा होकर बोल रही थी। कंवल, मुझे घर जाना है। माही ने हिचकियां बंदी आवाज के साथ कहा। कुछ देर रिलैक्स हो जाओ फिर चली जाना। कंवल ने माही की हालत को देखते हुए कहा। नहीं, मुझे अभी जाना है, मैं चली जाऊंगी। ये कहकर माही अपना बैग और मोबाइल उठाई। रुको, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, कंवल ने कहा। नहीं, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। पक्का? कंवल ने तहकीक करना चाहा। हम्म, मैं ठीक हूँ, चली जाऊंगी। तुम फिक्र ना करो। ये कहकर माही चली गई। कंवल ने असबाब में सर हिला दिया। कैसी हैं आप समधन? रशीदा बेगम ने फोन पर पूछा। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, सब खैरियत है? जी, मालिक का एहसान है। दरअसल मुझे आपसे ये गुजारिश करनी थी। रशीदा बेगम तकल्लुफ से बोली। जी जी कहिए, जुबैदा बेगम ने यकदम कहा। कल हमारी बहू को भेज दीजिए। वो क्या है ना, आपके दामाद का दिल नहीं लग रहा है। जब से माही गई है वो सबसे चिढ़ा हुआ है। रशीदा बेगम हंसते हुए बोली। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। जुबैदा बेगम ने रजामंदी जाहिर की। माही आ गई बेटा, मिल लिया कंवल से? फोन बंद हुआ तो माही घर में दाखिल हुई। जी मम्मा, ये कहकर माही कमरे में जाने लगी। आओ, खाना खा लो, जुबैदा बेगम ने आवाज दी। मम्मा, अभी मुझे भूख नहीं है, खुशी के आने के बाद खाऊंगी। मैं अभी आराम करने जा रही हूँ। ये कहकर माही अपने कमरे में आ गई। मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? मैं इतनी कमजोर क्यों हूँ? क्यों मैं
ایسے حالات میں کسی کا سہارا تلاش کرتی ہوں. میں خود اپنی قوت سے کسی کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتی؟ اللہ پاک میں ایسی کیوں ہوں؟ مجھ میں خود اعتمادی کیوں نہیں ہے؟ ماہی کے پاس ہزاروں سوالات تھے لیکن اس کا جواب نہیں تھا. وہ روتے روتے کسی معصوم بچے کی طرح نیند کی آغوش میں چلی گئی. مما، یہ کیا بات ہوئی؟ ماہی کل کیوں جا رہی ہے؟ ابھی تو ہم کہیں گئے ہی نہیں اور نہ ہی شاپنگ کیا. خوشی نے منہ بسوڑے کہا. آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن اب ماہی پر زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. اور پھر ماہی آتی جاتی رہے گی، شاپنگ بعد میں بھی ہو سکتی ہے. زبیدہ بیگم نے خوشی کو سمجھانے کی کوشش کی. میں نے تو پورے ہفتے کی پلاننگ کر رکھی تھی. خوشی نے پھر سے کہا. کل تم ماہی کو لے کر خالہ اور ماموں سے ملنے چلی جانا. آپ خوش؟ تھینک یو مما، خوشی خوش ہو کر بولی. لیکن ایک بات کا خیال رہے، وقت پر آ جانا، زبیدہ بیگم نے وارن کیا. جی مما ضرور، خوشی نے فوراً کہا. رومی بیٹا، اتنی صبح اٹھ کر کہاں چلے؟ آفس جا رہا ہوں، پارس سپاٹ لہجے میں بولا. ناشتہ تو کر کے جاؤ، ایسی بھی کیا جلد بازی ہے؟ نہیں مما، مجھے بھوک نہیں ہے. آؤ پہلے ناشتہ کرو پھر کہیں جانا، رشیدہ بیگم نے حکم دیا. پارس خاموشی سے ناشتہ کرنے بیٹھ گیا. آج آفس سے جلدی آ جانا، ضروری کام ہے، رشیدہ بیگم نے پارس کو ناشتہ سرو کرتے ہوئے کہا. سوری مما، آج میری کلائنٹ کے ساتھ ارجنٹ میٹنگ ہے، میرا آنا مشکل ہے. ارجنٹ میٹنگ ہے، ٹھیک ہے، پھر میں ماہی سے کہہ دیتی ہوں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے شوہر کے پاس ٹائم نہیں ہے. رشیدہ بیگم نے اپنی ہنسی دبائی. کیا ماہی آ رہی ہے؟ کب آ رہی ہے؟ اسے لینے کب جانا ہے؟ پارس پرجوش ہو کر بولا. ہاں آ تو رہی تھی لیکن اب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کے کلائنٹ کے ساتھ ارجنٹ میٹنگ ہے، تو میں کہہ دوں گی انتظار نہ کرے. رشیدہ بیگم نے پھر اپنی ہنسی دبائی. نہیں نہیں، میں میٹنگ پوسٹ پون کر دوں گا. لیکن آپ تو کہہ رہی تھیں وہ ایک ہفتہ رہنے والی ہے. ہاں ہاں ہاں. اب رشیدہ بیگم اپنی دوائی ہنسی کو مزید روک نہیں پائیں اور زوردار کہکا لگایا. رومی، آپ کی حالت دیکھ کر میں نے اسے 2 دن میں بلا لیا. اب پارس نگاہیں نیچی کر کے خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا. وہ رشیدہ بیگم کی باتوں سے شرما گیا تھا. آج شام 5 بجے ماہی کو لینے چلے جانا. اسے شرماتا دیکھ کر رشیدہ بیگم نے مزید چھیڑخانی نہیں کی. پارس نے اسباب میں سر ہلا دیا. اب وہاں کہاں جا رہے ہو؟ رشیدہ بیگم نے پارس کو کمرے کی جانب جاتا دیکھ کر پوچھا. اپنے روم میں جا رہا ہوں. ابھی تو آپ آفس جا رہے تھے، رشیدہ بیگم نے آئی برو چڑھائی. آفس فی الحال مینیجر دیکھ لے گا، یہ کہہ کر پارس اپنے کمرے میں چلا گیا. رشیدہ بیگم مسکرا کر نفی میں سر ہلائی. پارس کمرے میں آ کر کمرہ سیٹ کرنے لگا جو اس نے غصے میں بکھرا کر رکھا تھا. پھر ان 2 دنوں میں کسی کو اپنے کمرے کی صفائی بھی نہ کرنے دی تھی. اس نے پورے کمرے کو دلہن کی طرح سجا دیا تھا. آج وہ بہت خوش تھا. آج اس کی ماہی ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے گی. یہ سوچ کر ہی اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں. ماہی، میں آج تمہیں اپنی دل کی بات بتا دوں گا. میں جانتا ہوں سن کر تھوڑا عجیب لگے گا، مجھے بھی لگا تھا، لیکن میں کیا کرتا.
میں تم میں ایسی کشش ہے جو مجھے تم سے پیار کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ میں نے اپنے دل کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ پاگل دل بس تمہارا طلبکار ہے۔ میں نے پہلے کبھی ایسی دیوانگی محسوس نہیں کی۔ یہ تمہارا سحر ہے جو مجھ پر طاری ہے۔ ہائے، یہ 5 کب بجیں گے؟ تم کب آؤ گی اس کمرے کی ویرانیوں کو ختم کرنے؟ میرے ساتھ میرا کمرہ بھی اداس ہے۔ آج آسمان کا چاند شرمائے گا جب میرا محبوب شرم کی گھونگھٹ اٹھائے گا۔ اتنا حسین ہوگا وہ منظر جب میرا محبوب مجھے اپنی باہوں میں سلائے گا۔ وہ رات ہی کچھ خاص ہوگی جب سارا جہاں ہمارے ملن کی خوشیاں منائے گا۔ ہر ذرہ ذرہ مجھ سے یہی سوال پوچھتا تھا، اے دیوانے بتا کب وہ دن آئے گا؟ آ گیا ہے وہ دن جب میرا محبوب میری روح میں اتر جائے گا۔ 4:30 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ آ رہی ہوں، زبیدہ بیگم نے آواز دی۔ ارے بیٹا تم، آؤ اندر آؤ، تم اتنی جلدی آ گئے۔ زبیدہ بیگم نے دروازہ کھولا تو سامنے پارس کھڑا تھا۔ جی میں آفس کے کام سے اس سائڈ آیا تھا، جلدی فارغ ہو گیا تو ماہی کو لینے آ گیا، پارس نے بات بنائی۔ اچھا اچھا، آفس کے کام سے یہاں آئے تھے؟ زبیدہ بیگم نے اپنی ہنسی دبائی۔ وہ پارس کی بے چینی سے اور اس کی جلدی آنے کی وجہ سے خوب واقف تھی۔ جی، پارس نے مختصر کہا۔ چلو تم بیٹھو، ماہی کچھ دیر میں آ جائے گی۔ زبیدہ بیگم نے پارس کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ ماہی گھر پر نہیں ہے؟ پارس یہ سن کر اداس ہوا۔ وہ جس کے لیے اتنی جلدی آیا تھا وہ تو گھر پر ہی نہیں تھی۔ نہیں، وہ ماموں خالہ سے ملنے گئی ہے، جلدی ہی آ جائے گی۔ پارس ڈرائنگ روم میں بیٹھا ماہی کا ویٹ کر رہا تھا۔ زبیدہ بیگم کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ انہوں نے خوشی کو فون کیا تو خوشی نے کہا وہ لوگ آدھے گھنٹے میں آ رہے ہیں۔ کافی دیر ہو چکی تھی، ماہی اور خوشی کی کوئی خبر نہ تھی۔ پارس اب اکیلا بیٹھا تھک چکا تھا۔ سلطان صاحب اور عثمان بھی گھر پر موجود نہ تھے۔ پارس کا موڈ پوری طرح خراب ہو چکا تھا۔ اسے ماہی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ بیٹا، آپ کافی دیر سے آئے ہوئے ہو، تھک چکے ہوگے، جاؤ ماہی کے کمرے میں آرام کر لو۔ زبیدہ بیگم نے پارس کی پریشانی کو دیکھ کر کہا۔ نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، پارس نے تکلف سے کہا۔ آ جاؤ بیٹا، تکلف نہ کرو، یہ بھی تمہارا ہی گھر ہے، زبیدہ بیگم نے اصرار کیا۔ اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس لیے اس نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ آج پارس پہلی بار ماہی کے کمرے میں آیا تھا۔ کمرے میں وائٹ کلر کا ایک خوبصورت بیڈ تھا۔ ایک سائڈ پر ریک بنی ہوئی تھی جس میں کچھ کتابیں رکھی تھیں۔ کتابوں کی ریک کے ساتھ ایک اسٹڈی ٹیبل تھی جس پر چھوٹا سا لکڑی کا باکس رکھا تھا جو لاک تھا۔ ایک سائڈ پر ٹرالی کے ساتھ ٹی وی رکھا تھا۔ پارس کتابوں کی ریک میں رکھی کتابیں دیکھنے لگا۔ اسے وہاں ایک ڈائری نظر آئی، اس کے ساتھ ہی ایک فولڈر بھی رکھا ہوا تھا۔ اس نے ڈائری نکالی، اس میں ماہی کا نام لکھا تھا۔ اس نے کچھ سوچا، پھر ڈائری واپس جگہ پر رکھ دی، پھر خود آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ آج کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ آپ کا لائک اور کامنٹ میرے لیے انرجی ڈرنک کا کام کرتا ہے، اس سے میں اور اچھے اچھے ناولز آپ کے لیے لکھوں گی۔ پارس ماہی کی ڈائری ریڈ کرے گا یا نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو اس کا ریئیکشن کیسا ہوگا،
کیا ہوگا آگے یہ جاننے کے لیے میری آنے والی ایپیسوڈ کو لازمی دیکھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔